बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 अप्रैल हफ्ते का दिन, शाम का वक्त और साल 2022 है। वीकेंड है, खुश हो रहे होंगे बच्चे भी, बड़े भी, मुलाजम भी, टीचर्स भी, कि सुबह छुट्टी है, आराम से उठेंगे, देर से उठेंगे, नींद पूरी करेंगे और अपनी एनर्जी को रेस्टोरेशन करेंगे अगले हफ्ते की भाग दौड़ के लिए। अच्छी बात है। अच्छा, सुबह एक दिन देर से उठ लिया करें, लेकिन सुबह वक्त पर उठकर नमाज ज़रूर पढ़ा करें। खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने की तलकीन किया करें। और बच्चे जो होते हैं ना, उनको फिर बताना नहीं पड़ता, उनको नमाज की तलकीन नहीं करना पड़ती। अगर माँ बाप सबसे बड़े रोल मॉडल, सबसे बड़े हीरोज बच्चों की जिंदगी में उनके अपने पेरेंट्स होते हैं। चलिए, आज इसी बात को घेरते हुए, इसी को धाशिया लगाते हुए, इसी नुक्ते पर नजरें गाड़ते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी के अंदाज में मैं आपको समझाता हूँ कि बच्चे माँ बाप से कैसे सीखते हैं और इनका रोल मॉडल पेरेंट्स ही क्यों और कैसे होते हैं। कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ मैंने देखा है कि किसी मुल्क में, पुराने वक्तों की बात है, कि एक मुसाफिर था जो जंगल में वीराने में रास्ता भूल गया। पैदल जा रहा था, रास्ता भूल गया। जंगल था, घना जंगल है, जानवर थे, शाम होने को आ रही थी, पहाड़ी इलाका, और उसे मौसम की शिद्दत के साथ साथ परेशानी, खो जाने की भी परेशानी, मौसम की भी शिद्दत, भूख भी, प्यास ने तंग किया हुआ था। तो उसे एक रोशनी की किरण नजर आई। उसने देखा कि सामने एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी में दिया जल रहा है, धीमी धीमी लौ नजर आ रही है, डिम लाइट दिखाई दे रही है। उसने फौरी तौर पर उसका रुख किया, उसकी तरफ गया और गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर गिर गया। प्यास की वजह से, नकाहत की वजह से, कमजोरी की वजह से, भूख की वजह से और गर्मी की वजह से। वहां पे उसने गिरे गिरे आवाज दी, कोई है जो अल्लाह के वास्ते मुझे खाना दे, मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दे। तो उस झोंपड़ी में से औरत एक भागती हुई बाहर आई। उस औरत ने आकर उस बंदे से पूछा, अल्लाह के बंदे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा क्या हो गया कि तुम भूख और प्यास से निढाल पड़े हुए हो? तुम्हारी है हालत खराब हुई है। खैर, उसने कहा वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे पानी का एक गिलास और खाने को अगर आधी रोटी मिल जाए। उसने कहा, 100 बिस्मिल्लाह, आप हमारे मेहमान हैं। औरत ने उसे अदब एहतराम के साथ अल्लाह की रजा की खातिर उसको, अपने बच्चों को साथ लगा के उस बंदे को पकड़ा, उठाया, अपनी झोंपड़ी में लेकर के आए, उसको पानी पीने को दिया और अपने खाने में से थोड़ा बहुत खाना उसके आगे भी रख दिया। उसने खा लिया, अल्लाह का शुक्र बजा लाया, उसकी जान में जान आई। उसको तो सीधी सीधी अब चंद ही लम्हे बाद, कुछ ही देर बाद उसे अपनी मौत होते हुए दिखाई दे रही थी कि अगर मैं जंगली जानवरों से बच गया, उनका शिकार होने से बच भी गया, तो भूख और प्यास मुझे मार डालेगी। खैर, उसने जान बख्शी। जब अपनी जान बचते हुए देखी, उसके जिस्म में थोड़ी फरत एनर्जी आई, तो उसने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उसको सारा अपने साथ पेश आने वाला किस्सा, वाकया, माजरा सुनाया कि मैं कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, किस काम से निकला हूँ, आगे मैंने किधर को जाना है, अब रात हो गई है मेरे पास, क्योंकि रास्ता खो गया हूँ, मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा था, और वक्त, गर्मी और जंगल का माहौल, ये सारी चीजें मेरी जान को खाए जा रही। औरत ने कहा, अल्लाह के बंदे, आप यूं करो कि आप यहाँ पे रात क़याम करें मेरे बच्चों के साथ, और मेरे मियाँ भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं,
وہ یہاں پہ آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، وہ بہتر طور پر آپ کو صبح کے وقت گائیڈ کر دیں گے، رستہ بتا دیں گے، اور تم اپنی راہ ہو لینا، چلے جانا، اپنے ملک، اپنے گاؤں، اپنے شہر چلے جانا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ اس عورت کے میاں صاحب، خامد صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے بڑے غصیلے انداز میں پوچھا، کون ہے یہ صاحب، کون بدبخت ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس عورت نے بتایا، اللہ کے بندے آہستہ بولو، اس کے کانوں میں یہ بات پڑے گی تو وہ تو برا مانے گا ہی، اللہ کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پانی پینے کو نہیں دیا۔ نہ جی، میاں صاحب جو تھے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بیوی کو ہی کھری سنانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، نکالو، کیا جانتی ہو آپ اس بندے کے بارے میں؟ پتہ نہیں چور ہے، اچکا ہے، کون ہے، خام خواہ ہر ایرے گہرے کو، یہ کوئی یتیم خانہ ہے، یہ کوئی سرائے ہے ہمارا گھر، نکالو اسے گھر سے باہر۔ اچھا، وہ ساری باتیں میاں بیوی کی اس مسافر نے سن لی، اندر جھونپڑی میں بیٹھا ہوا وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ پہ کیا گزر رہی تھی یہ تو وہی جانتا ہے۔ جس تن لگدی سوئی ہی جانے۔ دوسرے کو، وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے جو کندھے پہ کسی ہوتی ہے نا وہ بڑی ہلکی لگتی ہے، اس کا وزن بڑا تھوڑا سجائی دیتا ہے۔ خیر، اس بندے نے جھونپڑی سے باہر نکلا، مسافر باہر تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹا اور صبح کا انتظار کیا۔ صبح ہوئی اور اس نے پھر کسی سے رستہ پوچھے بغیر، ظاہر ہے پھر بھی اپنی انجانی جو اس کی تھی منزل، انجانی اس لیے کہ اسے پتہ نہیں تھا اب جانا کدھر کو ہے، رستہ کدھر سے ہے۔ خیر، وہ گرتے پڑتے سارا دن سفر کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ گیا۔ جب اسے شام ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی مجھے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے۔ مسافر کو ایک اور جھونپڑی نظر آئی۔ مسافر گرتے پڑتے شکر بجا لایا اللہ کا کہ چلو کچھ نہ کچھ کھانے کو، رات گزارنے کو ملے گا یہاں پہ، میں سوچ سکتا ہوں پانی تو پینے کو مل جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ خود اتفاقاً دیکھیں کہ گھر کا مالک جو گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا جھونپڑی کے باہر، اس نے دور سے دیکھ لیا مسافر کو اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ۔ مسافر بڑا خوش ہوا اور مسافر کو اس نے بسم اللہ پڑھ کے ریسیو کیا، اس کو خوش آمدید کہا اپنے گھر میں، اور اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ، یہ دیکھو اللہ نے ہمارے گھر میں مسافر مہمان اپنا بھیج دیا ہے، آؤ اس کی خدمت کریں، آؤ اس کے لیے پانی لے کے آئیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا، اپنے بچوں کو بھی خوشی کی خبر سنا رہا تھا کہ اسے اللہ نے ہمارے گھر میں بھیج دیا ہے، اس کی خدمت کر کے ہم اللہ سونے کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اور چیزیں دیکھنے اور سننے کے بعد جھونپڑی کے اندر سے اس شخص کی بیوی برآمد ہوئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے خامد کو بھی خوب ڈانٹا اور اس مسافر کو بھی کھری سنائی، اور اس سے کہا یہ کہ یہ پتہ نہیں کہاں کے لچے لفنگے چور اچکے جس کو مرضی اٹھا کے گھر لے آتے ہو تم، یہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، اور تم اس کی خدمت گزاری میں جت گئے بغیر اس کا آگا پیچھا پتہ کیے، بغیر اس کا تعارف لیے، بغیر اس کا حسب نسب کا پتہ کیے۔ وہ بندے نے کہا، اللہ کی بندی، خدا کا خوف کرو، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنی منزل سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہوا ہے، اپنا رستہ کھویا ہوا ہے، اس کا کوئی آسرا، کوئی سہارا اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، رات ہو گئی ہے، صبح یہ چلا جائے گا۔ خیر، بیوی نے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر کے منہ بسوڑ کے دوسری طرف چلی گئی۔ میاں نے اور بچوں نے اس کو چارپائی دی، اس کو بستر لگا کے دیا، اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا دے دیا۔ اچھا، اس نے کھانا کھا لیا، دن ہوا
تو وہ مسافر اپنی منزل کی طرف آگے نکلنے کا ارادہ کرنے لگا. اس بندے نے اسے ایک تو رستہ سمجھایا کہ تم نے اب ادھر کو جانا ہے، ادھر سے تم یہ شارٹ کٹ لو تو آسانی سے اور جلدی سے اپنے ملک کی حدود میں داخل ہو جاؤ گے اور اپنے گھر اور اپنے شہر پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی تمہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ میرے پاس تھوڑا سی خوراک ہے، یہ 2 دن کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو رستے میں ضرورت پڑے، اور یہ بوتل میں پانی ہے، یہ اپنے ساتھ لے لو. مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بات یہ ہے بھائی کہ میں نے جو پچھلی رات گزاری ہے نا، پچھلے گھر میں، پچھلی فیملی میں، اس سے پہلے جو فیملی رستے میں آئی تھی، یہاں سے کئی میلوں کے فاصلے پر، وہاں پہ میں نے جو پہلی رات گزاری ہے، وہاں کی عورت بڑی سنگ دل تھی، بڑی بدتمیز، بڑی بدسلوک تھی. اور وہاں کی عورت اچھی تھی اور یہاں کا خامند اچھا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عورت رحم دل ہے، وہ مہربان ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مسافر کو کھانا کھلانا سبکار ثواب سمجھ رہی تھی. اور یہاں پہ اور اس کا بندہ اسے ڈانٹ رہا تھا، اور یہاں پہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں پہ بندہ، گھر کا مالک جو ہے، وہ بڑا اچھا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور اتنا ہی برا رویہ تمہاری بیوی کا ہے. اس بندے نے بڑی معنی خیز بات کی. اب وہ نقطہ آ گیا، وہ پوائنٹ آ گیا، وہ اوپینین آ گیا جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا ایک مختصر سی کہانی سنا کر. اس نے ایک بڑا جملہ ایسا کہا جو پوری کہانی کا لب لباب ہے، ارک ہے، ایسن ہے، نچوڑ ہے. اس نے کہا سنو میری بات، میں آپ کو لمبی کہانی نہیں سناتا، جو تم نے پوچھا ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ اس گھر میں بسنے والی جو عورت ہے وہ میری بہن ہے، اور جو اس گھر میں بسنے والی عورت ہے یہ اس بندے کی بہن ہے. سو میں نے اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسافر کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی لینے کے لیے جو رکھنا چاہیے، وہی رویہ روا رکھا، وہی سلوک اختیار کیا. اور جو کچھ میری بیوی نے کیا اور اس بندے نے کیا، یہ ان دونوں بہن بھائیوں کے گھر کی تربیت ہے. یہ فرق تربیت کا ہوتا ہے میاں مسافر صاحب. والدین کی دی ہوئی تربیت ہی اصل میں اولاد کا اثاثہ ہوتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے جو وہ ماحول گھر میں دیکھتے ہیں، جو نوٹ کرتے. سب سے بڑے رول ماڈل بچوں کے لیے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. جو کچھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا بچپن میں، یا جو کچھ ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا، اس پہ عمل میری بہن بھی کر رہی ہے اور میں بھی کر رہا ہوں. اور جس طرح کا ماحول انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا، میری بیوی اور اس کے خامد نے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. سیدھی اور سمپل سی بات ہے. یہ فرق ہے تربیت کا، خاندان کا، حسب نسب کا. دینی حکم تو یہ ہے کہ اپنی نفلی عبادت بھی گھر میں کیا کریں بجائے مساجد میں کرنے کے، تاکہ بچے دیکھیں اور وہ آپ کو کاپی کریں. بچے وہی کچھ کریں گے جو ان کے والدین کرتے ہیں. ان کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں. ان کی بہترین ٹرینر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں ان کے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں فیشن کچھ ایسا بن گیا کہ صرف تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے. تعلیم نمبر اور زیادہ نمبر، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر کوئی مقابلے میں پڑا ہوا ہے کہ کس کا بچہ کتنے نمبر لے رہا. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے
کسی کو کوئی سوچ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو تربیت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے کا سوچتے ہوں. بچوں کی تربیت تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے. تعلیم حاصل کروائیں، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن تعلیم کے چکر میں تربیت کو بھول جانا یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کی بات ہے. امید ہے ایک مختصر سی سبق آموز کہانی کو آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. آج کی کہانی کا خاتمہ یہیں پہ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا. دوسرا سیگمنٹ ہمارا شام کے پروگرام کا ہوتا ہے آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ اللہ کے وہ کون سے پیارے نبی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنی رہائش گاہ یعنی گھر تعمیر ہی نہیں کیا. بعض لوگوں نے کہا جی ایسے تو کون ہو سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے ایک نام، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیارے اور شان والے نبی، ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام. ساری عمر انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا. جی تو آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل لکھنا ہے، کل بتانا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ یہ IMF بڑا سنتے ہیں، بڑا رولا ہے، بڑی کھپ پڑی ہوئی ہوتی ہے ہر ملک میں، ہمارے ملک میں بھی ہے. IMF انٹرنیشنل میوچل فنڈ، دولت مشترکہ بین الاقوامی ایک ادارہ ہے IMF جو پوری دنیا کو قرض دیتا ہے، بلکہ قرض کے چنگل میں جکڑ لیتا ہے. یہ فرما دیں کہ اس کا سینٹرل آفس یعنی مرکزی دفتر کس ملک میں اور کس شہر میں ہے؟ چلیے ایک میں بتا دیتا ہوں. ملک کا نام ہے USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب اس کے شہر کا نام آپ نے بتانا ہے کہ ان کا مرکزی دفتر کس امریکہ کے کس شہر میں ہے. جی یہ تھا آج کا سوال اور پچھلے سوال کا سوال جواب بھی ہو گیا. پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، مزیدار سیگمنٹ، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کا شعر. جو شعر آج کے لیے آپ کے لیے میں منتخب کر کے لایا بڑا دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے. امید ہے آپ سنیں گے اور محظوظ ہوں گے. شعر اس طرح سے ہے کہ زندگی میں اور بھی لوگ جدا ہوئے مجھ سے، زندگی میں اور لوگ بھی جدا ہوئے مجھ سے، ایک تیرا جانا ہی کیوں ویران کر گیا. یہ تھا جی آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.